सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सवाल ये है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। अब भी आपके पास वक्त है कि आप बाइज्जत तरीके से लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दें। नैब और मईशत साथ चल रहे हैं और साथ साथ चलेंगे। मुझे अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये अपने वक्त मुकर्ररा पर और उस कीमत पे जिस कीमत का तयन हमने किया है, ये डैम इंशाअल्लाह ताला काबिले ये तकमील तक अपनी पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। NRO की बाज़गश्त नहीं थमी, बल्कि आज भी वज़ीर आज़म ने NRO का जिक्र किया। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि लूटा हुआ माल वापस करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नैब और मईशत तो एक साथ चल सकती है, लेकिन नैब और करप्शन एक साथ नहीं चल सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि नैब को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अब से कुछ रोज़ पहले साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये बयान सामने आया था कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकती, जिसका गालिबन जवाब दिया गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब सबसे कुछ देर पहले ही ये ट्वीट किया गया। और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सुना है कि जबरी लापता अफराद कमीशन के सरबराह ने आज कोई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सही से सुन नहीं सका। क्या उन्होंने कोई ऐलान किया कि कितने लापता अफराद बाजियाब करवाए गए? उन्होंने अपने ट्वीट में, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये कहा कि शहरियों को लापता करने का जुर्म करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? क्या इसका कोई एहतसाब करेगा? इसका एहतसाब कौन करेगा? ये जवाब दिया गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जस्टिस जावेद इकबाल साहब को। ये तमाम तर सूरत हाल है। मेहमानों से तारुफ़ करवा देती हूँ मैं आपका। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ़ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हुमायूं गौहर साहब तज़किया हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लगारी साहब, गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, क्या ज़रूरत क्या पेश आई, या इससे पहले भी अगर चेयरमैन नैब आके इस तरह की बात करते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आती है वजाहत करने की या इस तरह की कोई बात करने की कि नैब हमें कोई डिक्टेट हमें नहीं कर सकता नैब को? मेरे ख्याल में चीज़ों को यही चीज़ें मशकूक करती हैं, इस तरह की चीज़ें जब वो जवाब देने पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनका मनसब है, उनका कोई तर्जमान बात करे या उनकी तरफ से कोई और शख्स बात करे। जब वो बज़ाते ख़ुद आकर कौमी सतह के सियासतदानों के सवाल जवाब करने लगेंगे और उनके बारे में जो है वो बाकायदा उनकी कही हुई बातों का जवाब देना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो पक रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका जो ठीक नहीं हैं। एहसाब का अमल वैसे ही कोई इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि इसको फुल प्रूफ कह सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कुछ डिलीवर हुआ है पाकिस्तान की सोसाइटी को। पाकिस्तान की सोसाइटी में इस वक्त जो सूरत हाल है कि कोई इन्वेस्टर चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो, पाकिस्तान का रुख करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान में एक पैसा लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ जाकर लोगों से ये नैब के लोग जब बुलाते हैं और इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ लोगों को और ऐसे प्रोफेशनल को जिनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ गुजरी है, उनको जब कहते हैं कि तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें देखेंगे हम कि कैसे हो और तुम याद करोगे कि इससे पाला पड़ा है, तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, इस तरह के जुमले कहे जाते हैं नैब के ऑफिस में लोगों के साथ जो लोग अपनी ज़िंदगी जिन्होंने प्रोफेशन में लगाई है। और फिर इसके बाद जब कौमी लीडरों के बारे में जब एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन बरहरास्त तू मैं की सतह पर आ जाएं और उनसे इस तरह की गुफ्तगू करने लगें कि जैसे उनके सवालात के जवाब दे रहे हैं, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं होती हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनसे भी बात करते हैं। शाह खावर साहब, क्या वजह क्या है, क्या लगता है आपको, नैब के इदारे को मुतनाज़ किसने बनाया और चेयरमैन नैब को बार बार आके वजाहत क्यों देनी पड़ती है? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि नैब के इदारे को मुतनाज़े नैब की हाई हायरार्की ने खुद बनाया है। मैं बताऊँ, असल में प्रॉब्लम ये है कि आप जितने भी हमारे एहतसाब के कवानीन बने हैं, चाहे वो पहले 90 की दिहाई में जो थे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस थे, उसके बाद एहतसाब
ایکٹ احتساب بیورو ایکٹ آیا 1997 کا، اس کو بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا، وہ کیوں بنایا گیا تھا، اور اس کا جو مین فوکس تھا وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے ان کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے وہ بنا. پھر 1999 کا بھی جو لا بنا وہ جنرل مشرف نے بنایا. تو ابھی تک جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بنے ہیں وہ کبھی بھی اس نیت سے نہیں بنے کہ ہم نے اس ملک میں ایک فری، ٹرانسپیرنٹ اور اکراس دا بورڈ احتساب کرنا ہے. یہ موجودہ جو لا ہے اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے اس میں جو ہیں ایسی بہتریوں کی ضرورت ہے جس کی نشاندہی ہر وقت ہوتی رہی، لیکن کسی نے بھی سیریسلی اس پر توجہ نہیں دی. اصل میں دوسرے ملکوں کے جو ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ احتساب جو ہے وہ بڑا ایک کانسٹنٹلی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو احتساب کے ادارے ہیں وہ اتنے غیر جانبدار اور اتنے میرٹ بیسڈ اور اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی حکومتی عہدیدار کو بھی زیر تفتیش لائیں گے یا ان کو پروسیکیوٹ کریں گے یا کسی بھی شخص کو، تو اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کا ان اداروں کا جو اعتماد ہے وہ ان ملکوں کے عوام میں اتنا زیادہ ہے کہ وہاں ان کو یہ پتا ہے کہ کسی بے گناہ کو جو ہے وہ زیر تفتیش نہیں لایا جائے گا، اس کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، اور جو واقعی ملوث ہے بدعنوانی میں یا قومی دولت کو لوٹنے میں، تو وہ پہلے وہ ان کے ادارے وہ تمام شواہد اور تمام مٹیریل جو ہے وہ اس کے اگینسٹ اکٹھا کرتے ہیں، پھر جا کر ان کو ٹچ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن میں ان کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کو قانون کے حوالے کرتے ہیں. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا اور کیا بھی جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلو جی بالکل ہم سن رہے ہیں شاہ خبر صاحب. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انصاف ہوتا ہوا ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. ابھی ہمیں جیسے میرے سے پہلے میرے دوست جو فرما رہے تھے کہ جب نیب کی طرف سے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور جانبدارانہ قسم کے بیانات آئیں گے تو ان کی ساکھ پہ انگلیاں تو اٹھیں گی، ان پہ لوگ جو ہے وہ اپنوں تو ان پہ اٹھے جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج تک کوئی بھی احتساب کا ادارہ بشمول موجودہ نیب وہ اس نیت سے نہیں بنایا گیا کہ اس ملک میں ہم نے ایک بے لاگ اور ایک غیر جانبدار احتساب کرنا ہے، اور ہمیں موجودہ نیب کے بھی جو ان کی جو ایکٹس ہیں ان سے یہ ہمیں بات سامنے آتی ہے کہ ان کا کسی جگہ پہ تو سافٹ کارنر ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ وہ ضرورت سے زیادہ دباؤ بھی استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی خراب کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے اوور آل افسوسناک حد تک جو ہے وہ ایک جانبدار اور ایک نان ٹرانسپیرنٹ ادارے کے طور پر سامنے آ رہا ہے. پوائنٹ ٹیکن. ہمایوں گوہر صاحب، جب اب شاہ خبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر احتساب کے ادارے اس نیت سے بنائے نہیں جاتے کہ اکراس دی بورڈ احتساب ہو. ہم نے یہاں پر کئی طرح کے واقعات دیکھے، کبھی کوئی خودکشی کی جاتی ہے، کبھی کسی استاد کو ہتھکڑیاں لگا کر لایا جاتا ہے. یہاں پر ہر کسی کے لیے قانون الگ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے واقعی یہ ادارے کا قصور ہے یا پھر اس ادارے کو متنازع کسی اور نے بنایا ہے؟ دیکھیں بی بات بڑی سمپل ہے. شاہ خاور جو کہہ رہے تھے، لغاری صاحب جو کہہ رہے تھے، دونوں صحیح باتیں کر رہے تھے. آپ نیت کی بات کر رہی ہیں کہ ان کا نیت ہی خراب ہوتی ہے ایسے ادارے بنانے کے لیے. کسی کی نیت کا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر نیت کو سمجھنے کے لیے وہ جو حرکت کرتے ہیں اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں ادھر سے خیال آتا ہے میں نیت یہ تھی. اب آپ بات کریں نیب کی، نیب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس طرح نیب احتساب بیورو یہ اس لیے بنتے ہیں ایسے ادارے کہ جب جو نارمل ادارے یہ کام کرتے ہیں نا، یہ تو اصل میں عام عدلیہ کا کام ہے جو ہر ملک میں ہوتی ہے کہ آپ احتساب کریں اور اگر ضرورت پڑے تو آپ کی پارلیمنٹ کرے. جب وہ نہیں کرتے، اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ فیل کر جاتے ہیں، پھر اس طرح کے ادارے بنتے ہیں. اسی طرح ہی ملٹری کورٹ بھی بنتے ہیں کیونکہ آپ کے ہم کورٹ کر نہیں سکتے، فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جہاں 18 لاکھ کیسز ہیں میرے خیال میں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں عام کورٹس کے اندر، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوں گی. پھر جب آپ ایسے لوگوں کو
نیب جیسے ادارے کا ہیڈ بنائیں گے جیسے ہم نے بنایا ہے، اور اس کو نہیں صرف جو اس وقت حال کا ہے، اسے پہلے بھی جو تھے. اب میں نام لے کے لوگوں کی بےزتی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نیب نہیں ہوں، مگر ان میں سے کون تھا اتنا اچھا، کون تھا اتنا دودھ میں دھلا ہوا؟ تو اس طرح یہ جو فیلئر آپ کے جو نارمل اداروں کا فیلئر ہوتا ہے نا، اور وہ نارمل ادارے فیل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا نظام فیل کر گیا، صحیح، وہ ڈیلیور نہیں کرتا. صحیح. تو یہ ہمیں اس طرح ٹھیک کرنا چاہیے چیزوں کو. اور بڑکیں یہ لوگ جو مارتے ہیں، یہ تو ضرورت کیا ہے مارنے کی؟ بالکل. جب تمہیں پتہ ہے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے تو پھر آپ بڑک مارتے ہیں. نہیں تو آپ کی بڑک تو ہونی چاہیے آپ کی کارکردگی. اس سے آپ سے کچھ نہیں ہوتا. لوگوں بلاتے ہیں، ان کی بےزتی کرتے ہیں، ان کی پگڑی ملتی ہے. بھئی آپ پہلے طے تو کریں نا. یہ خاور صاحب، شاہ خاور ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ پہلے تفتیش کریں، سارے ثبوت لائیں، اپنا کیس بنائیں، اس کے بعد اب بندے کو پکڑیں. صحیح. آپ پہلے پکڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تمہیں جوتے مار مار کے لیں گے جو بھی ہے. تو میرا مطلب ہے آپ کو بتاؤں، اس حمام میں سب ننگے ہیں، کوئی بھی یہاں صاف نہیں ہے، کوئی دودھ میں دھلا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. تو آپ دیکھ لیں، پھر میں کیا کہوں. لغاری صاحب، جس طریقے سے ابھی مایوں غور صاحب بھی بات کریں کہ جب آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، کام تو اپنا کام کرنا ہے، بیانات دینا نہیں ہے، لیکن کیا اس میں سارا قصور نیب کا ہی ہے؟ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں کہ نیب کا دائرہ کیوں بنایا، اس کو سیاسی طور پر استعمال کیوں کیا گیا؟ پھر اگر ایسا ہی تھا تو اس کو بند کر دیتے، نیب کے قوانین میں ترامیم کر لیتے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک اچیو کیا کیا. اب تک تو یہی ہوا ہے نا کہ دو خاندانوں کا حساب ہو رہا ہے جو ہم پچھلے 10 12 15 سال سے سن رہے ہیں. وہ یہ کہ کبھی آصف زرداری گرفتار ہیں، کبھی بے نظیر کے خلاف احتساب ہے، کبھی نواز شریف کے خلاف ہے، کبھی شہباز شریف کے خلاف ہے، اور گھوم پھر کر ایک اسٹیریو بار بار چلتا ہے اور ہم اس کو سنتے رہتے ہیں. نواز شریف کے خلاف 4 سال سے یہ سن رہے ہیں. پاناما کا معاملہ 2016 میں شروع ہوا اور یہ 2016 مارچ میں آیا. یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تھیں. اس کے بعد 2016 گزرا، 2017 گزرا، 2018 گزرا، 2019 چل رہا ہے. اب تک کیا چیز سامنے لگی؟ ٹھیک ہے، سزائیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا، ٹھیک ہے، وزیر اعظم نااہل قرار دے دیے گئے، ٹھیک ہے، آپ نے جے آئی ٹی بنا دی. اس جے آئی ٹی نے کیا کیا؟ وہ جو دورے کیے تھے دبئی کے، وہ جو دورے کیے تھے لندن کے، وہ جو دورے کیے گئے تھے دوسرے ملکوں کے، وہ جو منی ٹریل لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور کیا منی ٹریل لے کر آئے تھے؟ ایک خط لے کر آئے تھے کہ جی یہ خط ہے. وزیر اعظم ایک نوکری کرتے تھے اور ان کے بیٹے اس کے مالک تھے، اور اس سے وہ تنخواہ جو ہے اتنی وصول کرتے تھے. یہ ایک ثبوت لے کر آئے تھے جے آئی ٹی نے، اور جے آئی ٹی کا حساب لگایا جائے کہ اس نے اپنی نشستوں میں کتنا خرچ کیا اور اس نے دوروں میں کیا خرچ کیا. کوئی منی ٹریل لے کر نہیں آئے. ایک منی ٹریل نہیں تھی جس کی بنیاد پر اس کو یہ کورٹ جو ہے بالکل کہہ دیتی کہ جناب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ایونس فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیں، لیکن آپ یہ ثابت کریں کہ اس پیسے سے، اس ڈلٹی منی سے جو بھی آپ کے حساب میں ہو کہ جی یہ ٹیکس چوری ہوا. تو لغاری صاحب سمجھتے ہیں پاناما کا فیصلہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہوا؟ میں نہیں، اس پر بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا چیز کری آپ نے؟ ایون فیلڈز کو کہاں بکوایا آپ نے؟ کہاں اس کے جو ہے وہ پیسے آپ کے پاس واپس آئے ہیں؟ آپ کے خزانہ میں واپس کیا آیا؟ آپ کا تو خرچہ ہوا، اسٹیٹ کا خرچہ ہوا، اسٹیٹ نے جو ہے وکیلوں پر خرچ کیا، اسٹیٹ نے کورٹ پروسیڈنگز میں خرچ کیا، جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز میں خرچ کیا، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، کورٹ پروسیڈنگز میں خرچ کیا. آپ ثابت کیا کر لیں؟ اور 4 سال میں حاصل کیا ہوا؟ کتنے پیسے آپ نے حاصل کیے اور کہیں کہ جی ہم نے یہ بڑا تیر مارا ہے اور ہم جو ہے اس ایون فیلڈ سے اتنے پیسے ہم لے کر آئے ہیں، دیکھیں یہ ہمارا کارنامہ ہے. یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے نا. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو غریبوں سے رقم لوٹی ہو واپس کر دیں. آپ خود کیا ریکور کروا رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل صحیح پوائنٹ. لیکن شاہ خاور صاحب لاسٹلی ابھی جاوید اقبال صاحب نے یہ بھی کہا کہ نیب کے قانون میں کالا کیا ہے. اگر یہ کالا قانون ہوتا تو سپریم کورٹ اسے خود ہی ختم کر دیتی. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چیئرمین نیب کو یا کسی نیب کے عہدیدار کو اس طرح کے متنازع بیانات بالکل بھی نہیں دینے چاہیے. ان کو اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے. ان کے سامنے جو کیسز ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور ان کو کسی بھی یا میڈیا کے اوپر یا پولیٹیکل کسی بھی دباؤ میں آ کر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. نہ کوئی انہوں نے اوفینسو ہو کے بیان دینا ہے یا نہ ڈیفینسو. ان کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے، ان کو توقع یہ کی جاتی ہے.
تو جہاں تک یہ تمام صورتحال کا جیسے قوانین کا ذکر ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑی کنسنسس کے ساتھ، اگر آپ حکومت کو دیکھیں تو آپ پرائم منسٹر کی اسپیچز دیکھ لیں، ان کے وزراء کی اسپیچز دیکھ لیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا اس نیب قانون کے اوپر، نیب کے طریقہ کار کے اوپر، ان کی تفتیش کے طریقہ کار کے اوپر، اور خاص طور پہ جب وہ جیسے غالباً ہمایوں غور صاحب فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے لوگوں کو بلا کے ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ملزم جو بھی ہوتا ہے جس پہ الزام ہوتا ہے وہ اس وقت تک معصوم گزانا جاتا ہے جب تک اس کے خلاف الزام ثابت نہ ہو جائے اور اس کے سزا نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ اسٹرکچرز پاس ہوتے ہیں، ہائی کورٹ ان کے خلاف اسٹرکچرز پاس کرتی ہے، اپوزیشن اس سے خوش نہیں ہے، ان سے ان کے قانون کے بارے میں وکلاء کے تحفظات ہیں، صحافیوں کے تحفظات ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں تک کچھ کالا موجود ہے کہ جس کی نشاندہی ہر وقت ہوتی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہائی ٹائم ہے، کیونکہ آگے احتساب کے عمل کو جاری رہنا ہے، اور یہ موجودہ حکومت ہے یہ احتساب کے نعرے پہ ہی برسر اقتدار ہے یہ، تو ان کے فائدے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ ایک ایسا کنسنسس کے ساتھ ایک احتساب کا قانون بنائے، احتساب کا ایک جس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو، جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بالکل صحیح پوائنٹ ٹیکن. بہت بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں ذرا محمد ڈیم کی بات کرنی ہے. محمد ڈیم جس کا آج وزیر اعظم عمران خان نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. 2 دہائیوں بعد اب یہ جو ڈیم کا منصوبہ ہے مکمل کہا جا رہا ہے کہ جولائی 2024 میں یہ مکمل ہوگا. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا جو تیسرا میگا ڈیم ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور محمد ڈیم کی تعمیر کا سلسلہ 2 مئی سے آج شروع ہو گیا ہے. پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک جو صرف 2 میگا ڈیمز ہیں جس کی تعمیر ممکن ہو سکی ہے، جن میں سے ایک 138 میٹر اونچا منگلا ڈیم ہے جو 1967 میں مکمل ہوا. دوسرا ڈیم 143 میٹر اونچا تربیلا ڈیم ہے جو کہ 1974 میں مکمل ہوا. اور ماضی میں مندہ ڈیم کے حوالے سے صرف منصوبے پر وابڈا نے 1964 میں تحقیق شروع کی تھی، اور جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جائکا نے اس کی پہلی مفصل فیزیبلٹی رپورٹ جمع کرائی تھی، اور باقی بھی تفصیلات وابڈا کی جانب سے دی گئی ہیں. اب امید یہ کر رہے ہیں کہ ظاہر یہ منصوبہ اگر مکمل ہوگا اور بڑے طریقے سے مکمل ہوگا تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، پانی کی کمی بھی جو ہے وہ پوری ہوگی، اور ساتھ ساتھ بجلی کی جو کمی ہے اس کو بھی پورا کیا جا سکے گا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ماہرین، اور ان کو امید ہے کہ اس منصوبے سے جو ملک میں سیمنٹ کی جو فروغ ہے، اس کی صنعت ہے، اس کو خاصا فروغ حاصل ہوگا، کیونکہ اگلے 6 سالوں میں 15 لاکھ سیمنٹ کی ضرورت پیش آئے گی. بہت اچھا اقدام ہے لغاری صاحب. ظاہر ڈیم 2 دہائیوں کے بعد کوئی بننے جا رہا ہے، اور اگر 2024 میں مکمل ہوتا ہے تو کتنا فائدہ ہوگا، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس صورت؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ تیسرا بڑا نہیں بلکہ چوتھا بڑا ہے. تیسرا بڑا ڈیم جو ہے وہ ہب ڈیم ہے. ابھی ہب ڈیم کی بھی اسی طرح کی میجرمنٹ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے وہ کتنا بڑا ڈیم ہے. اتنا ہی بڑا ڈیم ہے. اور بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ڈیمز جو ہوتے ہیں کوئی بڑے مقاصد حل نہیں کرتے ہیں، وہ ایکولوجی کو خراب کرتے ہیں. وہ لوگوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بے گھر کرتے ہیں. بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر ہوتے ہیں. بڑے پیمانے پر آبادی جو ہے وہ غیر آباد ہو جاتی ہے. بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انسانی وسائل کا نقصان ہوتا ہے. اور بڑے ڈیمز آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں صرف گلگت بلتستان میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز کے ذریعے بجلی حاصل کرنا چاہیں تو آپ کے پاس کیپیسٹی ہے 70 سے 80 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی. صرف گلگت اور بلتستان میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے. آپ کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ، 4-5 گنا زیادہ آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمارے کچھ لون ایجنسیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پیشکشیں رکھتے ہیں. دنیا میں اب یہ بڑے ڈیمز کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور دنیا میں اس طرح کے ڈیمز نہیں بنائے جا رہے ہیں. وہ ایکولوجی کو تباہ کر دیتے ہیں، پورے کے پورے وہاں کا ماحول برباد ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ایک ڈیم بن رہا ہے، اس کو 5 سال کی مدت میں پورا ہونا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کن مقاصد کو پورا کرتا ہے. اور جب کہیں ڈیم بنتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ بڑی بری طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے گھر، ان کی بستیاں، بہت سے گاؤں جو ہے
گاؤں شہر جو ہیں وہ دریا برد ہو جاتے ہیں اور جھیل اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس ڈیم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کو بے دخل کیا جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑا مسئلہ اور ہوتا ہے کہ وہاں جب ان لوگوں کی آباد کاری کا مسئلہ ہوتا ہے، تربیلا کے اور منگلا کے لوگ جو ہیں ان کو تو آپ نے کر لیا تھا اس لیے کہ ورلڈ بینک پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے آباد کاری کروائی تھی، آپ کی منگلا کے متاثرین کو آپ نے شفٹ کر دیا تھا انگلینڈ میں کیونکہ وہ کمپنی لینے کو تیار تھی۔ اب اس طرح کے سودے تو نہیں ہو رہے ہیں، اب آپ کی آبادی کا کیا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور جب پانی کا شارٹ ہوگا، جب آپ سٹور کر رہے ہیں تو پانی شارٹ ہو جائے گا تو کیا صورتحال ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ظاہر اس کے جواب تو ملنے ضروری ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ آکے اعتماد میں لے۔ ہمایوں گور صاحب، متنازع تو کئی دفعہ ڈیم بھی بنا اور یہ کہا گیا کہ ظاہر یہ ڈیم کی جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے یہ کہاں استعمال ہوگی، کس طرح ہوگی، جوابات اس کے کچھ دیے بھی گئے اور دیے بھی جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگے جو سوال ابھی لغاری صاحب نے اٹھائے ان کے جواب کون دے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ بڑا ٹیکنیکل ہے۔ ایک طرف یہ انہوں نے ایکالوجی کی بات کی، وہ ایکالوجی ایک ایسی چیز ہے جو سچ مچ کوئی ٹیکنیکل آدمی سمجھتا ہے۔ یہ ڈسپلیسمنٹ جو لوگوں کی ہوتی ہے اور وہ کہاں پہ ریبلڈ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے۔ ڈیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ کتنا پانی کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ بجلی کتنی بناتا ہے۔ آپ کا جس ڈیم کی بات کر رہے ہیں مومن کی، یہ تو اب میرے خیال میں 800 میگا واٹ کا ہے، تو 800 میگا واٹ کوئی اتنا بڑا انقلاب نہیں ہے، مگر ہے آپ کو سب سے بڑی مسئلہ جو سب بجلی کے علاوہ ہے آپ کو پانی کا ہے کہ آپ کی زراعت کو پانی پورا کب ملے گا، کیسے ملے گا۔ نہیں تو بعد میں پاکستان دیکھیں نا، اگر یہ اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو منگلا اور تربیلا بنے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب جب یہ بنے تھے، نہ ہوتے تو شاید پنجاب تو پاکستان ہوتا، مجھے نہیں پتا۔ تو اس پہ دیکھیں ہر بندے کو ایکسپرٹ نہیں بن جانا چاہیے۔ ایک ایکسپرٹ ہے جس کا مجھے پتا ہے، پاکستانی شمس الملک صاحب، بڑے ضعیف ہیں، ان کو بلائیں، اچھا ان سے آپ بات کریں، عقل کی بات، مطلب پتے کی بات، عقل تو سبھی کر رہے ہیں ہم اپنی عقل استعمال، مگر وہ پتے کی بات آپ کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان سے بات کریں۔ بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں اس سے بات کرنی ضروری ہے اور عوام کو بھی اس حوالے سے آگاہی دینی بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ ہمایوں گور صاحب۔ بریک ہم لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ سیاسی تبدیلیاں نون لیگ میں آئی ہیں، ان تبدیلیوں پر بات کریں گے۔ کیا اشارے کیا مل رہے ہیں مستقبل میں کہ شہباز شریف صاحب واپس نہیں آنے والے، اس پر بھی تھوڑی بات ہوگی، اور ینگ ڈاکٹرز کے، ینگ نرسز کے احتجاج کے حوالے سے بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جس طرح میں نے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ جو این آر او کی باز گشت ہے یہ تھمنے میں کیوں نہیں آ رہی۔ آج بھی جب محمد ڈیم کی تقریب ہوئی تو وزیر اعظم نے پھر این آر او کی بات کی، انہوں نے کہا این آر او تو کسی کو نہیں ملے گا اور مانگا جا رہا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے، یہ اسی لیے باہر جانے کو بول رہے ہیں میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب، کہ ان کو این آر او چاہیے، لیکن نون لیگ تو کہتی ہے کہ ان کو این آر او نہیں چاہیے۔ اب میاں شہباز شریف ملک سے باہر علاج کی غرض سے، اور یہاں پیچھے کیا ہوا کہ نون لیگ کے جو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں کہ پارلیمانی لیڈر تبدیل ہوئے، خواجہ آصف کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا، اور یہ کہا گیا خاقان عباسی کی جانب سے، سابق وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہوا کہ خواجہ آصف کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا وہ میاں شہباز شریف کی خواہش پر بنایا گیا ہے۔ خواجہ آصف بہت متحرک اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے لیے رانا تنویر حسین کو نامزد کر دیا، اور ظاہر ہے جو پی ایس سی کی چیئرمین شپ تھی وہ پہلے قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب کے پاس تھی، لیکن اب اس بات کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اسپیکر کی جانب سے، اور اسپیکر کو چیئرمین پی ایس سی کا تبدیل کرنے کے لیے لکھا بھی جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لغاری صاحب، فیصلہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ یہ تبدیلیاں آئی ہیں نون لیگ میں جو اس کا میں نے ذکر کیا، اور پھر میں نے این آر او کا بھی ذکر کیا، کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو وزیر اعظم ہیں جو اصرار کرتے ہیں اور بڑے زور سے کہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں این آر او نہیں ملے گا۔ مجھے افسوس ہے اگر میاں شہباز شریف نے این آر او لیا ہے
مجھے افسوس ہے اگر انہوں نے پارٹی کی پارلیمانی لیڈرشپ چھوڑی ہے. آپ کو لگتا ہے؟ افسوس ہے. ہاں بالکل انہوں نے ایسا کیا ہے. اور اب تو نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور شاید وہ لیڈر آف اپوزیشن کا منصب بھی شاید خاقان عباسی صاحب کو ملے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پی اے سی کے چیئرمین شپ کے لیے جتنا بڑا تنازع ہوا تھا جی اور اپوزیشن کہتی تھی کہ نہیں یہی رہیں گے شہباز شریف, اب شہباز شریف اگر چھوڑ کر چلے گئے ہیں جی تو ہماری سیاسی لیڈرشپ کی عزت اور آبرو اور ان کا احساس ذمہ داری ہم اس کو کیا کویسچن کریں. ہم یہ کہیں کہ آپ مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے تھے, ہم یہ کہیں کہ آپ تکالیف کا سامنا نہیں کر سکے, ہم یہ سمجھیں کہ آپ جو کچھ 2000 اور 2001 میں ہوا وہی کچھ دوبارہ ہونے جا رہا ہے. کیا 18-19 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ کیا یہ پھر یہ جو آپ نے بات کہی ہے لغاری صاحب کہ لیڈر آف اپوزیشن خاقان عباسی صاحب ہوں گے آنے والے دنوں میں, یہ آپ کا تجزیہ ہے یا خبر ہے؟ نہیں, تجزیہ اور خبر کے درمیان کی کوئی بات ہے. اچھا تو میں نہیں, جب پارلیمانی لیڈرشپ انہوں نے چھوڑی ہے اور پی ایس سی کے چیئرمین کا منصب چھوڑا ہے تو لیڈر آف اپوزیشن کا منصب کیوں کر وہ اپنے پاس رکھیں گے. جی بہرحال لیکن اگر یہ این آر او نہیں ہے, اگر یہ ڈیل نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی اور نام دے دیا جائے. پھر یہ کیا ہے جواب؟ اور عمران خان صاحب جس طرح سے بڑے ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ این آر او نہیں ملے گا اور پیسہ وہ نکالیں گے, کیا پتہ نہیں کہاں سے لا کر کریں, یہ ساری کی ساری کہنے کی باتیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں, تو این آر او کبھی پرائم منسٹر تو نہیں دیتے, پھر پرائم منسٹر کیوں این آر او کی بات کریں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو یہی کہنے کے لیے کہا گیا ہوگا جن بھی منصب داروں نے, کیا آپ یہ کہتے رہے اور این آر او مل گیا, اور جن عہدے داروں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے. پرائم منسٹر کا منصب پاکستان میں ویسے بھی 72 سال سے کوئی زیادہ توقیر کا باعث نہیں رہا ہے. جو اس منصب پر گیا ہے اس کے نصیب میں جو ہے وہ بہت کچھ خراب لکھا ہوا ہے. پاکستان میں وزیر اعظم بننا جو ہے ایک عوام کا نمائندہ بننا اور عوام کی امنگوں اور آرزوں کا ترجمان بننا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. وہ اگر کوئی لایا ہوا شخص بھی ہوگا تو بیچارے اس کی بھی سانس ٹھیک طور پر. محمد خان جنید جو کون سا وہ تھے, وہ تو میرے خیال میں موجودہ وزیر اعظم اور سابقہ وزراء اعظم سے بھی زیادہ کسی حد تک باہمت تھے. جب انہوں نے اوجری کیمپ کے اس کے واقعے کے بعد جس طرح سے تحقیقات کرائی تھیں اور جس طرح وہ رپورٹ لانا چاہتے تھے اور اس سے پہلے وہ ہوا ہو گئے تھے, تو وہ بھی ایک حد تک لگتا تھا کہ ان کے اندر بھی ایک ول موجود تھی. ہمارے سیاستدانوں کی ول ٹوٹ چکی ہے, وہ نہیں رہی ہے ان کے اندر کوئی ول کھڑے ہونے کی, جم کر بات کرنے کی اور پاکستان کے لوگوں کے مسئلے کو ساتھ لے کر چلنے کی, سیاست کو زندہ رکھنے کی, جمہوری امنگوں اور جمہوری آرزوں کو ساتھ رکھنے کی. ہمارے سیاستدانوں کو جو ہے ایڈجسٹمنٹ کی عادت ہو گئی ہے. ہمارے سیاستدان ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. بھائی ٹھیک ہے یار, کچھ نیب کی بات مان لو, کچھ عدلیہ کی بات مان لو, کچھ سیکورٹی اداروں کی بات مان لو, کچھ کسی کی بات مان لو, کچھ حکومت وقت کی بات مان لو, چلو بھائی ٹھیک ہے, گزارا کرتے ہیں اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں. اور گزارا کرنے میں جو عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ کون دیکھے گا؟ لگا صاحب آپ نے جو بات کہی ہے نا, ذرا ناظرین کو آگاہ کر دوں, بڑا ضروری ہے. ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ میری خبر اور تجزیے کے بیچ کی ایک بات ہے کہ قاعدے حزب اختلاف بھی چینج ہو سکتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی ہیں, انہوں نے تردید کر دی ہے کہ قاعدے حزب اختلاف کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی. انہوں نے تمام خبروں کی تردید کر دی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ تبدیلی کی خبریں بے بنیاد اور افواہیں ہیں. پارلیمانی پارٹی نے رانا تنویر حسین کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اور خواجہ آصف کو پارلیمانی لیڈر بنانے کی منظوری دی ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے محمد نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بعد. شہباز شریف نے دونوں رہنماؤں کی نامزدگی کی ہے. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی تو منظوری حاصل کرنا ہے. جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ابھی میاں نواز شریف کی منظوری حاصل کرنا باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مشاورت کی اور دونوں نے فیصلہ کیا. جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہی ٹھیک کہہ رہی ہوں اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہوں وہ ٹھیک نہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ کہا تو یہی گیا تھا کہ ابھی میاں نواز شریف نے اس کی منظوری نہیں دی ہے, منظوری وہ بعد میں دیں گے, پہلے فیصلہ سامنے آیا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہوا ہو, دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہو اور فیصلہ کرنے کے بعد اس کی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو. کم از کم یہ تو ہو گیا ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اسد عمر صاحب کی خبروں کو بھی بے بنیاد اور افواہ قرار دیا گیا تھا, کہیں ایسا ہی نہ کچھ ہو جائے گا. نہیں, اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی ہے. سیاستدان بالکل قطعی عمران خان صاحب کی طرح تو نہیں کرتے کہ قطعی یو ٹرن لے لیں, لیکن بہرحال
کہی ہوئی باتوں کو وہ حرف آخر نہیں سمجھتے ہیں، اور چیزیں حرف آخر نہیں ہوتی. بہرحال چیزوں کا اپنا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. چلے حرف آخر تو نہیں ہوتا، لیکن ان تمام تر فیصلوں سے آگے نون لیگ کی ساکھ کس طرح متاثر ہو سکتی ہے؟ نون لیگ پہلے بھی کئی دفعہ دھچکے سہ چکی ہے اور اب بھی یہ دھچکا سہے گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ معاملات کچھ ڈیل کی طرف گئے ہیں. یہ معاملات گئے ہیں اس طرف کو کہ یہ خاندان کی مشکلات کم ہوں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس خاندان کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کا کیا ہوتا ہے، چونکہ ان کے ٹارگٹ پر اب دوبارہ زرداری صاحب زیادہ فوکس ہو رہے ہیں. اور اب یہ معاملہ یہ باتیں ہے تو کہ کی جا رہی ہیں لغاری صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں سیاسی حلقوں میں کہ خود حکومت کا بھی جو ایک رویہ ہے وہ نرم ہے نون لیگ کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے جارحانہ ہے. نہیں تو چونکہ پیپلز پارٹی ابھی اپنے آپ میں لچک پیدا نہیں کر پائی ہے ویسی جیسے نون لیگ پیدا کر لیا کرتی ہے. وہ کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے مجھے 5 نے نکالا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے عوام نے منتخب کیا اور مجھے کورٹ نے نکالا. وہ جس طرح سے جلسے کر رہے تھے، جس طرح سے جلوس نکال رہے تھے، جس طرح ان کی صاحبزادی جلسے کر رہی تھی، وہ سارے کا سارا ابال، وہ سارے کا سارا ایک پورے کا پورا 1 سال کا 1.5 سال کا نیریٹو وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو سارا ہوا ہو گیا ہے. اب بولنے کے لیے باقی مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، یا بولنے کے لیے جو ہے وہ باقی رہ گئے خواجہ آصف یا احسن اقبال صاحب. اب پارٹی میں اور کون بات، یا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جس طرح کی بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو تو ایک شیخ رشید کافی ہیں، اور شیخ رشید صاحب کو جو ہے ایک رانا ثناء اللہ کافی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. باقی 2-3 لیڈرشپ جو ہے ان میں سے لوگ بول رہے ہیں، اور لوگ بھی بول رہے ہوں گے. لیکن بہرحال نون لیگ جو ہے جس طرح کے سمجھوتے وہ پہلے بھی کرتی رہی ہے ویسے سمجھوتے وہ اب بھی کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب سیاست کس طرف جاتی ہے. کیا وہ سارے کا سارا معاملہ اب گھوم جاتا ہے آصف زرداری صاحب کی طرف، یا یہ معاملہ ٹھہرتا ہے تاکہ اس ملک کی سیاست کو، سیاسی اداروں کو، جمہوریت کو اور معیشت کو پنپنے کا موقع دیا جائے؟ اس تک کوئی چیز پنپ نہیں رہی ہے. لیکن لغاری صاحب یہ اگر کہا جائے تو کہ ٹھیک ہوگا کہ جو خاندان ہے نون لیگ کا وہ تو سیف زون میں چلا گیا، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ تو ابھی بھی سیف زون میں نہیں ہے. وہ تو مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. اگر ہم خواجہ برادران کی بات کر لیں، دیگر لوگوں کی بات کر لیں، تو وہ تو ہیں سامنے، لوگوں کے جواب بھی دیں گے اور کیسز بھی بھگتیں گے. وہ تو ہوتا رہتا ہے اس طرح کے کیا، جس طرح وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کے، ہمارے دوست شعیب بن عزیز کا شعر جو ہے کہ اس طرح تو ہوتا، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو اس طرح کے کاموں میں تو یوں ہوتا ہی ہے. اور جو لوگ، جن لوگوں نے کچھ دن وزارت میں دیکھے ہیں، جن لوگوں نے VIP وہ دیکھا، پروٹوکول دیکھا ہے، اب وہ جیل کا پروٹوکول بھی دیکھ رہے ہیں. اور ان کی بعض دفعہ یہ پیادے اسی طرح مارے جاتے ہیں. جب آپ کو شاہ کو بچانا ہوتا ہے نا تو بہت سے آپ کو چیسٹ کے بورڈ کے اوپر بہت سے پیادوں کی، بہت سے پیل کی، بہت سے اسب کی، ان کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کبھی کبھی تو بیگم کو بھی قربان کر دیا جاتا تاکہ بادشاہ کو بچائے. ٹھیک ہے لغاری صاحب، یہ تو کچھ سیاسی ماحول بہت گرم چل رہا ہے، سیاسی ماحول بہت گرما گرم بیانات آتے ہیں، لیکن جو ملک کا موسم ہے ناظرین وہ بھی بہت گرم ہے. اتنی گرمی ہے کہ لوگ پناہ مانگ رہے ہیں، اور کانکریٹ کا جنگل کراچی اس کو کہہ گئے ہیں وزیر اعظم کہ یہاں پر درخت نہیں لگتے، درخت نہیں ہیں، درخت کاٹ دیے گئے ہیں، اس لیے گرمی پڑ رہی ہے. البتہ آج بھی گرمی کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 42 ڈگری کو پارا چھوئے گا. رمضان قریب ہیں، اس گرمی میں کس طرح لوگ جو ہیں وہ گرمی کو سہیں گے، اور 2015 کے بعد کیا ہمارا جو میڈیکل، جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارے اسپتال ہیں وہ تیار ہیں یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ، MS ہیں جناح اسپتال کی. بہت شکریہ سیمی جمالی صاحبہ. محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ جو لہر ہے یہ 2015 سے کم ہے، اتنی گرمی اس دفعہ نہیں پڑے گی، لیکن پھر بھی انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے؟ دیکھیے 2015 میں تو ہم لوگ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے ہیٹ ویو کے لیے. اس سال ہم کافی حد تک پریپیئرڈ ہیں. لوگوں کو آگاہی مہم کے ذریعے آگاہی فراہم کی گئی ہے کہ لوگوں کو کیا پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح الحمدللہ میرے خیال میں صورتحال اس دفعہ بہت بہتر ہوگی. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہمیں یہ پتا تھا کہ انڈیا میں بھی اس طرح کی ایک ہیٹ ویو آئی تھی جس میں پہلے سال میں اتنی اموات ہوئی تھیں اور بہت ساری قیمتی جانوں کا زیاں ہوا تھا. لیکن جب اگلے سال میں ان کو ہیٹ کا پتا تھا اور میٹ آفس اور بہت دیگر محکموں کی طرف سے کوآپریشن ہوئی تھی، تو اس دفعہ
लोगों की अमवात में बहुत कमी का वाक़या हुई थी और बहुत ना होने के मुतरादिफ जो थे लोग इफेक्ट हुए थे। तो इसी तरह हमारे पास भी यही प्रिकॉशंस जो हैं ये काम आएंगे और यही प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं हमने सबने अडॉप्ट भी किए हैं, लोगों को आगाही भी फराहम की है, पैम्फलेट के जरिए, फ्लायर्स के जरिए, जगह जगह टीवी मीडिया के जरिए आप लोगों के तवज्जुह से बताया जाए। अच्छा, हीट वेव से बचने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि आप 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जो नौकरी पेशा अफराद है, जो मजदूर पेशा तबका है, वो तो बाहर निकलेगा ही। वो क्या एहतियाती तदाबीर करे इस हीट वेव से बचने के लिए? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। ये तो हम इसमें तो ये नहीं कर सकते कि घर से बिल्कुल ही बाहर ना निकलें, बवक्त ज़रूरत हर एक को बाहर निकलना ही पड़ता है। तो इसमें ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ऐसे कपड़े पहने जो हल्के लिबास हों, हल्के रंग के लिबास हों। दूसरा ये कि आप छतरी का इस्तेमाल करें, आप सर पे कैप्स पहन सकते हैं ताकि आपका सर प्रोटेक्टेड रहे। ठंडे पानी के तौलिए सर पे रखें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये चीज़ें तो हम कम से कम कर सकते हैं। और थोड़े थोड़े वक्फे से आप ठंडी या छांवदार जगह में चले जाएं ताकि आप डायरेक्ट सन से इफेक्ट ना हो। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम गर्मी से बच सकते हैं और पानी का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड और बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है कि हम तैयार हैं तौर पर, अलबत्ता जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें। आखिरी में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मामलात हों, चाहे वो सियासी मामलात हों या फिर गर्मी का ज़ोर हो, ज़ाहिर है वो तो कुदरत की तरफ से होता है। आवाम भी अपने कुछ हालात पर, अपने कुछ अमल पर गौर करें, क्योंकि कहते हैं कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो जैसे अमाल वैसा मौसम, ये भी कहा जा सकता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि अपने अमालों पर भी हम गौर करें तो हमारे लिए बेहतर होगा और अल्लाह ताला हमारे लिए बारान रहमत करे, आगे आने वाला महीना हमारे लिए बेहतर हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। लगाई सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।